सच क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। तहरीक आज़ादी कश्मीर अगेन डिफाइनिंग मोमेंट्स में इस वक्त एक बड़ी लिटरेरी शख्सियत डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब की रहायशगाह पे मौजूद हूँ। गिलानी साहब, क्या इस वक्त अपराइजिंग है, क्या इस वक्त अपडेट है मकबूजा वादी से, क्या खबरें आ रही? अंसारी साहब, वादी कश्मीर से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इस वक्त हिंदुस्तान ने वहाँ इंतहाई जुल्म का बाज़ार गर्म किया है और बर्बरियत का एक ऐसा समा है कि कश्मीर की तारीख़ में, यानी 200 साल हिस्ट्री में 1846 से लेकर अब तक इतने मज़ालम हमने ना देखे ना सुने अपने बुज़ुर्गों से। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसे आप कह सकते हैं लम्हे आजमाइश है हमारे लिए, हर कश्मीरी के लिए, जो दुनिया में जहाँ भी हो, आज़ाद कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, पाकिस्तान में जो महाजरीन हैं, पाकिस्तान के अवाम जो हैं, या हिंदुस्तान में जो कश्मीरी हैं, या दर्द दिल हिंदुस्तानी जो हैं, उनको अपने ज़मीर के साथ एक मुकालमा करना होगा कि क्या कश्मीर में वो फ़ौज कशी करके, असमत दरी करके, मज़ालम का बाज़ार गर्म करके, निहत्ते कश्मीरियों को तहते करके, क्या वो कश्मीर में किस तरह का मुस्तकबिल तामीर करना चाहते हैं। तारीख़ गवाह है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हिंदुस्तान की आइंदा नस्लें और कश्मीर की आइंदा नस्लें कभी भी पुरअमन और एतमाद के साथ ज़िंदा नहीं रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे गिलानी साहब, चूँकि आप जो काम करते हैं पेन के साथ, वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ, वो एक रेफरेंस बनकर अक़वाम आलम को मुखातब भी करता है, ज़मीर को झंझोड़ता भी है। अभी जो JKLF पे पाबंदी, जमात इस्लामी पे पाबंदी, फ़लाँ पे पाबंदी, ये सब क्या है? देखिए जी, ये हमारे अमाल का एक, जिसे कहते हैं, सिला है। जब शबीर अहमद शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया था, या बाकी हमारे जो कायदीन थे उनको गिरफ़्तार किया गया था, या जो कश्मीरी ख़वातीन थी उनको गिरफ़्तार किया गया था, तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम इस बात को एजिटेट करते और दुनिया भर में इसका चर्चा करते और दुनिया भर में शोर गोगा करते कि हिंदुस्तान का जो कानून है, कानून भी आप हैरान रहेंगे अंसारी साहब, हिंदुस्तान का जो कानून है अलग है और कश्मीर का कानून अलग है। क्योंकि यहाँ रंबीर पीनल कोड है, हिंदुस्तान में इंडियन पीनल कोड है, यानी कश्मीर, उस कश्मीर का भी अपना झंडा अलग है। और ये चूँकि आपने अभी फरमाया कि लफ्ज़ की हुर्बत को और लफ्ज़ की जान को हम समझ ना पाए, हम अपने क़ज़िए कश्मीर में जो लफ्ज़ की अहमियत है, हक़ खुदरादियत की जो अहमियत है, डिग्निटी की जो अहमियत है, सिक्योरिटी की जो अहमियत है और सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो अहमियत है, उसको हम अब तक उसकी तशरीह नहीं कर पाए। यानी हम दुनिया को अपने केस से बहुत दूर ले जाने के वो तमाम काम करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम किसी अंग्रेज़ को कहें जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए, तो सबसे पहले जहन में ये आता है कि शायद किसी बहुत बड़े कोहकाफ से पानी लाना पड़ेगा, बहुत कोई मुश्किल काम हमसे कराया जा रहा है। अगर हम उसी अंग्रेज़ को कहें कि कश्मीर में हिंदुस्तान की अफवाज पर 7 पाबंदियाँ हैं और उन पाबंदियों में एक पाबंदी उसके अदद का होना है, तो इस अदद का तज़किरा अक़वाम मुत्तहिदा की अभी एक रिपोर्ट में आया, जो जून 14 की रिपोर्ट आई अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें उन्होंने कहा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज है। तो जब पुलवामा का ये सानिया हुआ तो हिंदुस्तान ने कहा हम 10,000 और भेज रहे हैं, और कल की खबर ये है कि हिंदुस्तान इंतखाबात की आड़ में 70,000 फ़ौजी और भेज रहा है। 7 लाख 10,000 70,000, इस अदद पर 7.25। ये जब से ये सिलसिला हुआ, ना पाकिस्तान में इस पर कोई तज़किरा मैंने सुना, ना आज़ाद कश्मीर के किसी हल्के से कोई तज़किरा सुना, ना बैरून मुल्क। तो जब आप इतने बेखबर हो तो ज़ाहिर है कि दुश्मन आपकी बेखबरी पर हावी हो जाएगा। यहाँ एक सवाल है गिलानी साहब, पुलवामा अटैक्स, ये सोपोर और श्रीनगर के दरमियान कोई जगह, आप बेहतर इसकी बता सकते हैं लोकेशन। इस अटैक के हवाले से
مجھے سردار عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 6 روز 8 روز قبل مجھے لے کے گئے، وہاں جہاز گرایا تھا جہاں پہ مگ طیارہ پاکستانی پائلٹ نے. وہاں پہ عتیق خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ ایک ٹرک میں جس کو ہٹ کیا گیا وہ فوجی بیٹھے تھے CRPF کے، وہ سارے کے سارے یا تو لوور کمیونٹی ہندو اس سے تعلق رکھتے تھے اور یا پھر وہ سکھ تھے. وہ اس کے اندر بھی ایک کانسپیریسی تھیوری انہوں نے دی ہے. آپ کی معلومات کیا ہیں؟ انصاری صاحب، سردار عتیق صاحب بادشاہ ہیں الفاظ کے، لیکن لوور طبقہ ہو ہائر طبقہ ہو انسان تھے. ہاں، یہ انسان ایک سیاستدان کو سماجی اس تقسیم پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے. میری لغت میں وہ سارے انسان تھے، یا کشمیر کے شہری تھے یا ہندوستان کے شہری تھے. دیور ہیومن بینگس. اور ان کی نسل اور نسل میں جو ترتیب ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق یہ ہے کہ جو ڈار صاحب جنہوں نے اپنے آپ کو وہاں اڑایا، اس پہ مختلف طرح کے ویریس تھیریز آ رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں ہندوستان نے کچھ خود کیا، کچھ کہتے ہیں کشمیر کے نوجوانوں نے خود کیا. جس کسی نے بھی کیا، اس کا کل حاصل یہ ہے کہ ہندوستان کے خلاف یہ کارروائی ممکن ہو سکتی ہے. اے نیو وے، یعنی ہندوستان نے کرایا تب بھی اس نے ایک راستہ دکھایا، لیلا خالد نے ایک راستہ دکھایا تھا اور اس پر لوگ چل پڑے. یہ ہماری لیلا خالد ہے، چاہے ہندوستان سے چل کر آئی یا یہ پلوامہ سے چل کر خود آیا بیچارہ. لیکن ہم اس کی اس قربانی کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالیں گے. ہم کہیں گے کہ کشمیری شہید ہوا، اس نے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو پیش کیا اور 40 لوگوں کی جان لی اپنی جان کے سمیت. اس میں اب یہ ہے کہ فلیش پوائنٹ بنا پورا کشمیر، مقبوضہ کشمیر. پوری دنیا میں انڈیا اور پاکستان کی نیوکلیئر جنگ کی تھریٹ جو ہے پہنچی. کیا ہماری پالیسی ساز اداروں نے اس موقع کا فائدہ ابھی تک اٹھایا ہے یا اس پہ کام کرنا باقی؟ دیکھیں جی، ہندوستان جنگ کرے یا نہ کرے، ابھینندن ہمارے قبضے میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کیس کسی ابھینندن کے تابع نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی جہاز کے گرنے کے انتظار کی. ہمارا جہاز تو اقوام متحدہ کا وہ وعدہ ہے کہ کشمیری کی عوام کو حق خود ارادیت کا حصول ہے، اور اس حق خود ارادیت کی نگرانی جو ہوگی وہ اقوام متحدہ کرے گا، گارنٹر ہے. تو یہ کہنا ہے جی کہ ایک جہاز ہمارے قبضے میں آیا، کل ایک اور آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو ہمارا کیس کمزور ہوگا. ہم تو جنگ کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن کیا ابھی تک پاکستان جو ہے غالباً فخر امام صاحب کو غالباً کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اس سے پہلے نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے، اور ایک صاحب ایسے بھی تھے جن کے متعلق شہاب نامہ میں کشمیری رائٹر ہی لکھتے ہیں کہ منسٹری آف کشمیر افیئرز میں سے صرف افیئرز رہ گئے تھے، باقی سب کچھ غائب ہو چکا تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سنجیدگی سے پالیسی ساز اداروں نے اس چیز کو مینٹرلائز کیا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو فلیش ہوا ہے پوری دنیا میں فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی، یہ فلیش ہونا تو ایک لمحے موجود میں ایک موقع ہمیں ملا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا جو فلیش پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کشمیریوں کی ایک نسل کا قتال ہوا. وہ ہندوستان کی ریگولر فوج نے کشمیر کی ایک نسل کو قتل کیا، شہید کیا، اور گزشتہ 20 سال سے اس نے ہماری حرمت کو تہہ تیگ کیا، ہم بے عزت کیا، بے آبرو کیا ہمارے بزرگوں کو. تو ہمارے لیے تو ہم حالت جنگ میں ہیں. ہندوستان اور پاکستان صرف 1 دن یا 2 دن حالت جنگ میں آئے، تو ہم تو 70 سال سے ہیں. اگر یہ 1 دن کی جنگ کو اقوام متحدہ تک لے گئے تو کشمیریوں کی 70 سال کی جنگ کو بھی اسی شدت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ اور اسی حوصلے اور اسی دانش مندی کے ساتھ لے کے چلنا پڑے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں، جب یہ لائن آف کنٹرول پہ ہمارے شہری کشمیری ادھر بھی اور ادھر بھی شہید ہو رہے تھے، آکوپائڈ کشمیر میں 8.25 لاکھ فوج، 7 لاکھ سے زائد فوج وہاں پہ قتل عام کر رہی تھی کشمیریوں کا، وہ اتفاق سے برسلز گئے. برسلز میں یورپین یونین میں ہمارے دوست واجد خان نے قرارداد پیش کی. یہ سیشن اٹینڈ کر کے لندن پہنچے، اس کے بعد شاید تھوڑا مصروف رہے، دیر سے پہنچے، یہاں پہ پہنچ گئے. اب وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، برسلز میں بھی ان کی تھوڑی سی چپکلش اور چشمک کی ہم نے خبریں سنی ڈاکٹر فیصل کے ساتھ، جو کہ فارن آفس میں اسپوکس پرسن ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ
کشمیریوں کو اپنی آزادی کا کیس خود پریزنٹ کرنے دو. آپ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے, دیکھیے دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے. کیا کشمیری اپنی آزادی کا کیس خود پریزنٹ کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے ان کو؟ دیکھیے جی, رائے صاحب کے خاندان نے بھی تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لیا. یہ ایک بہت ہی کمزور بہانہ ہے کہ اگر میں نے حق خود ارادیت کی بات کرنی ہے تو برطانیہ میں 7-8 لوگ کشمیری موجود ہیں جو راجہ صاحب کی کانسٹیچوئنسی ہے, ان کو کس اجازت کی ضرورت ہے؟ بلکہ حکومت پاکستان بھی آزاد کشمیر میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے بیٹھی ہے. یعنی ان کا وجود بھی ایک قاعدے قانون کے تحت ہے, ایک آئین ہے نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اس آئین کے تحت, اقوام عالم کے یعنی اقوام متحدہ کی جو انصب کی قراردادیں ہیں ان کے تحت ذمہ داریاں نبھانے ہم آئے ہیں. یعنی آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان سیر و تفریح کے لیے نہیں آئی ہے, وہ ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آئی ہے. راجہ صاحب پر فرض عائد ہے کہ ان سے پوچھے کہ ان ذمہ داریوں وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اور ان میں سے کون کون سی ذمہ داری فی الفور نبھانی ہے. یہ میرا کام ہے حکومت پاکستان کو, پاکستان کے زعماء کو, یہاں کے دانشوروں کو یہ بتانا کہ جی آپ خیر سے مظفر آباد آئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ذمہ داریاں نبھانے. وہ 6 ذمہ داریاں ہیں یا 5 ذمہ داریاں ہیں, آپ نے ان 5 ذمہ داریوں میں ابھی آدھی بھی نہیں نبھائی ہے یا 5 کی 5 نبھائی ہیں. تو یہ ایک فلسفیانہ ایک اپروچ رکھنا کہ جی ہمیں اگر اجازت نہ ہوتی تو برسلز کس لیے گئے؟ برطانیہ جب وہ گئے تھے تو ان کی زبان پر کوئی قید تو نہیں تھی, وہ برطانیہ کے سب سے بڑے ایوان میں انہوں نے بولا, ہاؤس آف کامنز میں وہ تقریر کرتے ہیں, برسلز جاتے ہیں وہاں ایوان میں بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں لارڈ قربان احمد لنڈن سے میرے مہمان تھے ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد کشمیر میں 2 ہفتہ پہلے. واجد خان نے بھی بات کی اور انہوں نے کہا آپ یورپین پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈسکشن ہو گئی ہے اور اس سے پہلے آپ سب احباب کی کوششوں سے یونائٹڈ نیشن کی 40 سے زائد صفحات کی رپورٹ آئی. کیا کشمیر کا ڈاکومنٹ مضبوط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ دونوں جو چیزیں آئی ہیں, اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل 1959 میں سری نگر گیا تھا, 59 سے لے کر 2018 تک کوئی بڑا کام نہیں ہوا. یہ رپورٹ پہلی رپورٹ تھی. اچھا, اب برسلز میں جو رپورٹ آئی یہ بھی ایک ہیئرنگ ہے, یہ کوئی بہت بڑا ہمالیہ نہیں گرا. ہمارے پاس اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, ان سے بڑا کوئی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی دستاویز نہیں ہے. اچھا, آپ کی جو JKCHR ہے, ظاہر ہے کہ آپ ایک تھنک ٹینک کا کام کر رہے ہیں, آپ وہی لفظ کی حرمت, ضمیر کو جھنجھوڑنا جس سے انسان کا اندر وابستہ ہے, اسپرٹ اس کی روح وابستہ ہے, اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں کیا چیزیں کر چکے ہیں اور کیا سنگ میل ابھی عبور کرنا باقی ہے؟ دیکھیں انصاری صاحب, ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ ایک ان واوین میں ہی جواب ہے. یعنی کشمیر میں جو پہلی ہلاکت ہوئی 8 اور 9 جنوری کی رات کو 90 میں, اس کی پہلی اطلاع اقوام متحدہ کو 10 جنوری کی صبح ہم نے دی. تب تک آزاد کشمیر والوں کو کوئی خبر بھی نہیں تھی اقوام متحدہ میں کیسے جاتے ہیں. اور اقوام متحدہ میں جانے کا راستہ ہم نے 90 سے لے کر 97 تک کشمیریوں کو بتایا. یعنی عتیق صاحب کو بھی لے گئے, ترابی صاحب کو بھی لے گئے, خالد ابراہیم صاحب کو بھی لے گئے, جنرل حیات صاحب کو بھی لے گئے. یعنی کوئی بھی ذمہ دار کشمیری نہیں تھا جس کو ہم نہیں لے گئے. راٹھور صاحب کو لے گئے, صاحبزادہ اسحاق خان صاحب, اسحاق زیور صاحب کو لے گئے. تو ہم نے ایجیٹیٹ کیا یہ معاملہ. اس کے بعد تو 97 کے بعد بہت سے پھر گروپس آ گئے سامنے, لیکن جو بڑا ہم کام کرتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو اصولوں پر چیلنج کرتے ہیں. یعنی ہم نے ہندوستان کی افواج کی حیت کو چیلنج کیا ہے اقوام متحدہ میں. ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک کلونیل قابض فوج ہے. ان وجوہات کی بنا پر لاجکس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا. ان کو نہ تو وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ کو حافظ سعید صاحب نے پیسے دیے یا کسی اور پاکستان کے ادارے نے. پھر ہم اقوام متحدہ کو 4 سال کے بعد ایک رپورٹ دیتے ہیں.
اس کو کوارڈینر رپورٹ کہتے ہیں. یعنی ہمارا جتنا کام ہے یہ حرمت ہے, الفاظ کی جنگ ہے, دلیل کی جنگ ہے ہندوستان کے ساتھ. وہاں ہم نے اس کو زچ کیا ہے. یعنی ہم ہندوستان کے قوانین کو چیلنج کرتے ہیں, ہندوستان کے کشمیر میں وجود کو چیلنج کرتے ہیں, افواج کے عدد کو چیلنج کرتے ہیں, ان کے ظلم کو چیلنج کرتے ہیں. اور پھر اس چیلنج میں ہمیں جو برتری ہے یا مورل قوت ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے 194 ممالک ہمیں تسلیم کرتے ہیں JKCHR کو. یعنی یہ اقوام متحدہ میں اس کا اسپیشل کنسلٹیٹ اسٹیٹس ہے. آپ کا ویپن بلٹ نہیں ہے, بومب نہیں ہے, پین ہے. پین اور استدلال. ہاں, ہم دلیل پیش کرتے ہیں اقوام متحدہ کے 194 ممالک کے سامنے. ماشاءاللہ. اور اب پاکستان میں کشمیر میں کچھ خبریں میں سن رہا تھا کہ یہاں پر بھی آپ کوئی ذمہ داریاں تفویض کرنے والے ہیں. کوئی خفیہ خبر ہے تو نو کمنٹ کر کے آگے گزر جائیں, کوئی بتانے والی خبر ہے تو بتا دیں سب کو. دیکھیں جی, یہ بہت پہلے یعنی ایک دفعہ مجھے چیف ایگزیکٹو بے نظیر کے زمانے میں تجویز کیا گیا, اور جنرل انور خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں کہا کہ ان کو آپ ذمہ داری کوئی دیں. اور باقی اس کے بعد بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اچھے دوست بھی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں جی کہ تنخواہ لے کر ذمہ داری بھی ذمہ داری ہے, بغیر تنخواہ کی بھی ذمہ داری ہے. ہاں جی ہاں. لیکن اگر آزاد کشمیر کی حکومت ہمیں کوئی ذمہ داری دینا چاہتی ہے, ہمارے ساتھیوں کی ہم مدد کریں, ان کا احترام کریں. جو ساتھی ہم نے نامزد یہاں کیے ہیں ان کا وہی احترام کرے جو صدر اسحاق خان نے کیا 90 میں. یعنی جب میں اس کو ملنے گیا, ہمارا 6 رکنی وفد تھا, اس میں آزاد کشمیر کے چیف جسٹس خورشید کیانی صاحب بھی تھے, اس وہ ombudsman تھے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آزاد کشمیر میں یہ خامی ہیں. تو مجھے کہا آپ وہاں جا رہے ہیں, عدالتیں آپ کے سامنے کھلی ہیں, تھوڑا سا کوئی کام کریں. تو ہم آزاد کشمیر کو دیکھیں جی, آزاد کشمیر میں اشارتاً کہوں گا کہ میں نے ان کو وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے کہ 49 سال سے وہ ایک آئینی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں, اور 20 سال سے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. یہ اس کے آگے میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے ان کو خط لکھا ہے کہ ہاں, میں نے ان کو کہا کہ آپ 50 سال سے ایک آئینی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں. آپ کیا, پاکستان نے آپ پر کون سی پابندی لگائی ہے؟ اور کنٹمپٹ آف کورٹ آپ 20 سال سے کر رہے ہیں. اب چونکہ میں اس میں انوالو ہوں اس پروسیس میں, تو میں اس کی تشریح مناسب نہیں سمجھتا. جب وہ خط پڑھیں گے آپ بھی پوچھ لیں, کیا آپ کا بھی فرض ہے. میں پوچھوں گا, میں ایک جملہ ملک اسلم صاحب سے لے لوں. ملک اسلم صاحب, میں نے دیکھا ہے آپ کا بڑا غیر مشروط قسم کا پیار ہے گیلانی صاحب کے ساتھ, اور ہر اس کشمیری کے ساتھ جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کیے بیٹھا ہے. گیلانی صاحب کی اس اسٹرگل کو آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, کشمیر کی جو تاریخ ہے 1947 سے لے کر آج تک, ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہا ہے آزادی کے حوالے سے. گیلانی صاحب نے جو اپنے لیے جو منتخب کیا وہ بہت اہم رول انہوں نے منتخب کیا کہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی افواج جو ہیں جو وہاں مظالم کرتی ہیں اس کو انہوں نے اقوام متحدہ تک پہنچایا بأحسن طریقے سے. اور کشمیر کے اندر جو نوجوانوں کو پکڑا گیا, پھر غائب کر دیا گیا, اور پھر جو ہماری عفت ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری وہاں پر ایک ہتھیار کے طور پر, جنگی ہتھیار کے طور پر ہندوستان کی فورسز جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں. اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کہ ان کے حصے میں یہ آیا کہ ویسے تو ہم سارے لوگ جو ہیں کشمیر سے جو اس تحریک کے حوالے سے آئے ہیں, پہلے آئے ہیں, بعد میں آئے ہیں, ایک فیملی ہیں, اور ہر ایک نے اپنا کردار جو ہے وہ اس میں ادا کرنے کی کوشش کی, اور اس میں گیلانی صاحب نے باحسن طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. یہ اس سلسلے میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو ہے چنا اور برطانیہ میں سکونت اختیار کی, اور JKCHR انہوں نے اس پلیٹ فارم سے جو ہے گراں قدر خدمات جو ہیں وہ کشمیری قوم کے حوالے سے ادا کیے. گیلانی صاحب, آخری بات, ڈائسپورا آپ کو دیکھ رہا ہے, پوری دنیا میں کشمیری دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے دور ہے, اور برہان وانی شہید کو بھی
سب سے زیادہ جو بھارت کو جو تکلیف تھی اس نوجوان سے، ہی واز ٹرمڈ ایز پوسٹر بوائے، کہ وہ کسی بھی بات کو دنیا تک پہنچاتا تھا کہ انڈیا یہ کر رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، یہی کام آپ کر رہے ہیں. آپ اس ڈائسپورا کو کیا ایڈریس کریں گے؟ دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، کشمیر کے نام پہ ان کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں جی، ڈائسپورا کو حکومت آزاد کشمیر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، حکومت پاکستان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہر کشمیری گھر ایک حکومت ہے، ہر کشمیری ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے اپنی حیثیت میں، اور اچھے صاحب نظر لوگ بھی ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی ہیں. وہاں کوئی کھانے پینے کی کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی کو گیس کے کٹ جانے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ لوگ ایک کھلے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آواز آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ یہاں کی آواز کو میگنیفائی کریں، یعنی جو آزاد کشمیر کی کمزوری ہے اس کو قوت میں بدلیں. آزاد کشمیر کی حکومت کی امداد کریں، پاکستان کو گائیڈ کریں. اور ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ڈائسپورا ہے اس کو ڈیوائیڈ نہ کریں، اس کو آپٹکس کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو برادریوں میں تقسیم نہ کریں، اس کو کشمیر کی ایک بڑی قوت رہنے دیں، اور ایک ایسی قوت جس کا وہاں لوکل بھی احترام ہو. کیونکہ ایک منقسم کمیونٹی اور تقسیم شدہ کشمیریوں کی وہاں بھی کوئی عزت اور حمیت نہیں ہوگی. وہ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں مظفر آباد کا جھگڑا تو میرپور کا جھگڑا، کوٹلی کا جھگڑا یہاں لے کر آئے. تو بیرون ملک لوگ ہماری بات سنتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کرائسٹ چرچ پہ کیا ہوا، یعنی ایک عالم آپ دیکھیں جی، جس طرح اس نے آج خطبہ دیا، اس امام نے امام میرے خیال گمال جی گمال صاحب نے، جو امام گمال نے جو آج خطبہ دیا، اس نے ہر اس آدمی کا شکریہ ادا کیا جس نے ان کی حمایت کی، ہر اس آدمی کا شکریہ ادا کیا جس نے چادر کا احترام کر کے چادر پہن کر آیا یا پہن کر آئی خاتون، ہر اس رہ گزر کا شکریہ ادا کیا جس نے اپنی کار روک کر ان کی مدد کے لیے دوڑ کے آیا، پولیس کا شکریہ ادا کیا، حکومت کا، وزیر اعظم کا، اور دنیا کو ایک پیغام دیا. ہمیں اسی طرح کشمیر کا جو قضیہ ہے اس کو اگر ہم اس طرح پیش کرنے میں کامیاب ہوئے، مساجد میں ہم کامیاب ہوں، گھروں میں کامیاب ہوں، دکانوں پر ہمارا ایک کردار ایسا ہو. اور دیکھیں جی، ورنہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہاں جو برطانیہ، امریکہ یا باقی رہتی دنیا میں یہ القابات نہیں ہیں کہ غازی ملت، مجاہد اول، خورشید ملت. وہاں تو آپ عام آدمی کی محنت کو، لارڈ قربان حسین ایک چھوٹی سی برادری کے ہیں لیکن ان کو اس معاشرے نے معتبر سمجھا، لارڈ احمد کو معتبر سمجھا. سرور صاحب دیکھیں نا، ایک اچھی زندگی گزار کر برطانیہ آئے، یہاں بھی گورنر ہو گئے. تو وہ معاشرہ آپ کو ترقی کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتا. جی ہاں، میں شاعر کشمیر کا وہی شعر آج پھر دہراؤں گا: جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا، دل کا درد سلگ اٹھتا ہے، یاد آئے کشمیر بہت. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب عقلی محاذ پر، علمی محاذ پر دن رات کام کر رہے ہیں. محمد اسلم ملک نے بہت لمبا عرصہ بھارتی تشدد برداشت کیا، جموں سے ہجرت کر کے میرپور میں آ گئے. ایک ایک غازی اور ایک ایک شہید، ان کا ایک ایک لمحہ جو وطن کی آزادی کے لیے صرف ہوا وہ معتبر ہے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے. سچ کیا ہے؟